अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपकी ज़ात को हमेशा सलामत रखे और इसी तरह खुदा की ज़ात आप लोगों पर रहमतें बरसाता रहे। अल्लाह की ज़ात आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और इसके साथ साथ अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। ये आपसे गुजारिश है। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमेशा जिंदाबाद पाकिस्तान। मोदी ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आज एक एयरबेस का दौरा किया और एक तकरीर करके तासर देने की कोशिश की कि जंग तो वो जीते हैं, पाकिस्तान तो एवं मतलब कि मुफ्त की खबरें उड़ा रहा है, असल जंग तो मोदी जीता है। और ये वो जिस बेस में ये एयर बेस में जिसमें वो तकरीर करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि पिछे खलो के फौजी भी नरेंद्र मोदी साहब ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਠੋਕਿਆ। इस दौरान मोदी ने S-400 भी दिखाया लेकिन पकड़ा गया क्योंकि इसकी मुकम्मल बैटरी नहीं थी। यानी कि तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। जिन्होंने जंग जीती है ना, वो इस तरह छुप छुपा कर और पीछे रहकर और वो चीजें करके नहीं करते, वो ठोक बजा के सामने आते हैं। और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता है, लेकिन क्योंकि जाहिर है नरेंद्र मोदी जो है वो अब अपनी शर्मिंदगी जो है उसकी वो उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। खैर, जिन्होंने जंग जीती है भजन वो अगले ठोक बजा के आ रहे हैं। आज आर्मी चीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने जो आपने देखा होगा, बल्कि अब तो कल हो चुका है आपके पास, शहबाज शरीफ ने और सिपा सलार ने अगले मोर्चों पर जाकर जो है ये दौरा किया, अपने जवानों को हिम्मत और हौसला दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। भारत ने दोबारा जारहियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि भारत ने सोचा भी नहीं होगा। पसरूर कैंट के दौरे के मौके पर अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी है, जीती है, इस पर किताबें लिखी जाएंगी। तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत और जवानों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। पाक फौज ने पाकिस्तान के दुश्मनों के जो ठिकाने हैं ना, वो मेरे ख्याल में होश, जैसे कहते हैं ना कि दुश्मनों के होश जो है ना वो ठिकाने लगा दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत ने दोबारा मोहनजोदड़ो का रास्ता इख्तियार किया तो हमें तैयार पाएगा। हम लोग 24 आवर जाग रहे हैं, सोए बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान अमर और जंग दोनों के लिए तैयार है। दोबारा जारहियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि सोचा भी नहीं होगा। मोदी से कहता हूं, आग लगाने के बजाय आगे बढ़े, बात करें। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है और इस अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। सादी सी बात है, छोटी सी बात है, इसमें कोई इतनी, जिसे कहते हैं ना कि कोई धड़ल्ले वाली बात ही नहीं है। वज़ीर आज़म की ये इस दौरान अपने सपा जो सिपा सलार है आसिम मुनीर साहब की तारीफ की कि उन्होंने प्लानिंग में दिन रात एक करके जो है वो ये जंग लड़ी है। इस दौरान एयर चीफ का भी जिक्र किया, बताया कि वो बताया करते थे कि हमने फजाइया में ये तब्दीली करी है, अब उस तब्दीली का अमली नमूना भी देखिए। वज़ीर आज़म सिपा सलार, वज़ीर आज़म और सिपा सलार अब इसी तरह हर एयर बेस पर जाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी बेसिस और असासे महफूज हैं। लेकिन भारत जो है वो बढ़ चुका है। ये बड़ी खूबसूरत बात थी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो आसिम मुनीर साहब की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जो क्रेडिट जिसका है उसको देना चाहिए, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म जब तकरीर कर रहे थे तो जब वो बता रहे थे कि जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ मेरी टेलीफोन पे रोजाना बात होती थी और हमारी मुलाकातें भी डेली बेसिस पर होती थी, क्योंकि जाहिर है मुश्किल वक्त था और ये प्लानिंग करके चीजें लेके चल रहे थे। और जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने प्लानिंग करके ये जंग जीती है, एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं इनको शाबाश देता हूं और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है और कमाल कर दिया इन्होंने। और इस बात पर आसिम मुनीर साहब ने भी जब सैल्यूट मारा अपने जवानों की तरफ, अपने वजीर आजम को, तो मेरे ख्याल में वो देखने वाला लम्हा था। ये है वो ये है वो मिलकर काम करना, ये है वो एक पेज कि वजीर आजम अपने सिपा सलार की इज्जत कर रहा है और सिपा सलार भी अपने वजीर आजम को सल्यूट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये खूबसूरत तरीन जो है वो आज का दिन था, जो जिसमें हमने देखा, और ये हर जगह पे जाएंगे और हर जगह पे जाकर इसको दोहराया जाएगा
اور یہ ایسا ہونا بھی چاہیے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے میدان میں آ کر جو اپنے والد صاحب ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے. دیکھیں میں اس سے پہلے کہ اپنے ذرا اس ٹاپک کی طرف جاؤں جو میرا ٹاپک ہے, میں یہاں پر یہ بات کلیئر کر دوں, بیٹوں کی حیثیت سے جو انہوں نے کیا وہ میرے خیال میں ان کا وہی بنتا ہے. ظاہر ہے باپ ہے, خون ہے, اور اب تو 1.5 سال ہونے والا ہے کہ 1.5 سال سے وہ جیل میں ہے, تو اس کے لیے جو بیٹے ہیں وہ آواز اٹھائیں, وہ باہر آئیں, تو میرے خیال میں یہ ان کو کرنا چاہیے. حالانکہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو کیا دیا ہے یہ میری بحث بھی نہیں ہے اور میرا اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے, یہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے, انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا, لیکن بیٹے جس طرح سامنے آئے یہ میرے خیال میں بیٹوں کا یہی فرض بنتا ہے. خیر عمران خان والا اصل بات یہ ہے کہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے, تو اس کو دوبارہ اوپن کرنے کے لیے اب ظاہر ہے ذرا انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ میدان میں آئیں گے, اور انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں ان میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اب اس میں انوالو کیا ہے. اب دیکھا گیا کہ جنگ جیتنے کی وجہ سے عاصم منیر صاحب ہے ان کا جو لیول ہے یا ان کا جو اور شہباز شریف حکومت کا اور بحثیت ادارہ فوج کا گراف بہت اوپر گیا اور بڑی تیزی سے اوپر گیا, کیونکہ ہندوستان کو اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو جس طرح ناکو چنے چبوائے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی اور ان کی نظروں میں عمران خان بہت زیادہ غیر مقبول ہو گیا تھا, تو پھر انہوں نے یہ پتہ جو کھیلا ہے, اب اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ نے ادھر بھی عزت دینی ہے اور دے دی ہے. انہوں نے این جنگ کے بعد عمران خان کے دونوں بیٹوں کا انٹرویو میدان میں اتارا, بیانیہ بنانا شروع کیا کہ عمران خان سے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. ان کی اپروچ تھی کہ وہ انٹرویو میں مین سٹریم میڈیا پر بہت چلے گا, ہائپ بن جائے گی, لوگ کہیں گے جناب وہ تے گل نپی جائے گی پاکستان دی جیت والی, حافظ عاصم منیر, فوج, شہباز شریف, معیشت سب پیچھے چلی جائے گی تے خان صاحب دے منڈیا دا انٹرویو ہر جگہ تے چھا جائے گا. لیکن وہ ٹویٹر دی حد تک ہی رہا ہے اور ٹویٹر تو علاوہ نہ کتے بڑھیا تے نہ انہوں کسے منہ لایا ہے. خیر اب جب ایسا کچھ نہ ہوا, توجہ حاصل نہ کر پائے, تو اسرائیل میدان میں اترا اور عمران خان کا اسرائیلی جو ہے بردر ان لا ہے وہ جناب ڈائریکٹ ٹک کر کے میدان میں پہنچا. اس نے عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو پر دنیا سے بھیک مانگنا شروع کر دی, پاکستان کے خلاف بیان دلوائے اور عمران خان کو رہا کرائے. یعنی اسرائیل اب خود میدان میں آیا ہے اور عمران خان کو رہا کرانا چاہتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ حافظ اعظم منیر صاحب ان کی کوئی بات نہیں بننے دیں گے. جمائمہ سے لے کر اس کے بھائی تک کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. عمران خان جیل میں ہے, جیل میں رہے گا, مقبولیت کارڈ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ اللہ نے کسی کو اور دیا ہے, اور یہ اب جو رو رہے ہیں روتے رہیں گے, اور ان کا رونا جو ہے میرے خیال میں مقدر بن چکا ہے. لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں اب کوئی کارڈ نہیں چلنا, آپ جدھر سے مرضی آئیں جو مرضی کر لیں. پاکستان تحریک انصاف پارا پارا ہو چکی ہے اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اب پارا پارا ہونے والی ہے, کیونکہ مجھے تو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی دیکھیں آپ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں, لیکن مجھے تو عمران خان صاحب اب بیٹے چھوڑ کر جس کو مرضی لانچ کر دیں, چاہے بیٹے لانچ کریں اور چاہے جس کو مرضی لانچ کریں, لیکن اب وہ بات جو ہے وہ اب رہی نہیں ہے. وہ بات اب وہ سمجھے کہ بس ویلے ہو گئے ہیں ہوں, اس میں سے جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں نکلنا اس میں سے. بٹ اینی ہاؤ بات آ گئی ہمارے شہزادے کی, اور ہمارے شہزادہ صاحب جو ہیں منڈا سیالکوٹی خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے دوبارہ جارحیت کا امکان موجود ہے, اگر ایسا ہوا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مودی ایک کونے میں لگا ہوا ہے, اس کا سیاسی سرمایہ ختم ہو گیا ہے, تو ایسی صورتحال میں بوکھلاہٹ میں مودی کوئی حرکت کر سکتا ہے. ایسا ہوا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا اور اس کے عالمی اثرات بھی ہوں گے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مودی نے کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو ساری دنیا ایک کیمپ میں اکٹھی ہو جائے گی اور بھارت کے دوستوں کی جانب سے بھی مودی کو حمایت نہیں ملے گی. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سیز فائر کے لیے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا, امریکہ سمیت تمام دوست ممالک ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, دوست ممالک سیز فائر کے حق میں تھے اس لیے ہم نے سیز فائر کی. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 4 دن انتظار کیا, شاید آج بھارت کو بات سمجھ آ جائے. بھارت کے خلاف ہماری جارحیت کثیر الجہتی تھی, یہ پہلی لڑائی تھی جس میں سائبر وار فیر ہوا ہے اور سائبر وار میں بھارت کا سارا سسٹم مفلوج ہو گیا تھا. خواجہ آصف جیسے ہر محاذ پر بھارت کی بینڈ بجاتے ہیں, اب بھی بجا رہے ہیں. شاید خواجہ صاحب کی عمر میں اتنی انرجی کسی میں ہو, لیکن خواجہ صاحب میں کمال کی انرجی ہے. خواجہ صاحب کے ساتھ جب ملاقات بھی ہو نا, تو ان کے ساتھ اگر 2 گھنٹے بیٹھنے کا موقع ملے, گھنٹہ بیٹھنے کا موقع, 4 گھنٹے بیٹھنے کا بھی موقع ملے, تو خواجہ صاحب کمال کرتے ہیں, اور ایسا کمال کرتے ہیں کہ واقعی کمال کرتے ہیں. ان سے جب ملاقات ہوتی ہے, ان کی جو باتیں ہوتی ہیں, جو میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں,
اور تاریخ بتاتے ہیں, ہم ان سے ہسٹری بھی دیکھتے سنتے ہیں, ہم سے واقعات پوچھتے ہیں, ان سے گزرے ہوئے دنوں کی باتیں کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب مطلب کمال کے انسان ہیں. میں تو کہتا ہوں خواجہ صاحب آپ سے محبت واجب ہے. جس دن سے آپ نے یہ پاکستان اور ہندوستان کا موقف لے کر چلے ہیں, ہندوستان کے خلاف پاکستان کا موقف لے کر چلے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے لے کر چلے ہیں, نڈر ہو کر چلے ہیں, اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ گھوم رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ گلیوں اور سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. آپ سیالکوٹ کے شہر کی گلیوں میں خواجہ صاحب ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی عام انسان گھوم رہا ہوتا ہے, لیکن یہ وہ طاقتور ترین وزیر دفاع ہے جس نے اپنے سے 6 گنا بڑے ہندوستان کو اس کا غرور خاک میں ملایا. یہ اس فوج کا منسٹر ہے, وزیر دفاع ہے, یہ دفاع کا منسٹر ہے. تو ایسا جو منسٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ملک کو دے. میں تو یہ کہوں گا کہ خواجہ آصف جیسا وزیر دفاع پاکستان ہر مسلمان ملک کو دے, اور ہر مسلمان ملک جو ہے اس کا جو ہمسایہ ہے اس ہمسایہ کو دن میں تارے دکھائے. میں تو یہی کہوں گا. اچھا جی, ایک چیز میں نے جو آپ سے اور ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ایک ٹویٹ جو میں نے کی تھی. ٹویٹ جو میں نے کی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. میں نے ایک ٹویٹ کی تھی سعودی عرب کے جو سعودیہ میں وفاقی وزیر عطا تاڑر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات, بھارت سے تاریخی جو فتح ہے اس پر مبارک دی. اور تھلے میں نے لکھا تھا, یہ دیکھیں ذرا کیا لکھا ہوا, تھلے کیا لکھا ہوا ہے, یہ میں نے لکھا تھا, یہ دیکھیں ذرا, میری انگلی کی چلی گئی, یہ نظر آ رہا سامنے, یہ میں نے لکھا تھا پھڑو یوتھیو. یہ بات کا تو مجھے بھی پتا ہے نا کہ یہ شام کا صدر ہے, یہ شام کا صدر کا مجھے پتا تھا نا. اور اگر جن بیوقوفوں کو تھوڑی سی بھی عقل ہوئے تو وہ 2 ٹویٹیں اوپر جا کر دیکھیں, اسی بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا جب زینے پر آتا دیتا ہے. یہ وہی صدر ہے جس کے اوپر امریکہ نے $10 ملین کا انعام رکھا تھا جب یہ سیرین حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا, اور یہ باغی تھا اور یہ کمانڈر تھا. یہ وہی بندہ ہے. اور 4 ٹویٹیں پہلے میں ٹویٹ کر چکا تھا, لیکن پھر میرے ذہن میں ایک شرارت آئی. پھر میں نے سوچا کہ دیکھیں جھوٹ کتنا بکتا ہے, کیونکہ جو میں نے سچ ٹویٹ کیا تھا وہ اب تک 50,000 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, اس کے اوپر ری پوسٹ ہیں, اس کے اوپر کچھ کمنٹ ہے. لیکن یہ ٹویٹ جو ہے یہ اب تک 3 لاکھ پلس لوگ دیکھ چکے ہیں, اور اس کے اندر اس کے نیچے کوئی 2.5 سے 3 ہزار جو ہے وہ کمنٹس بھی ہیں, اور اس کا 1.5-2 ری ٹویٹ بھی ہے, اور اس کے لائک بھی جو ہے تعداد خاصی ہے. کیونکہ یہ جھوٹ تھا, کیونکہ یہ سچ نہیں تھا, میں نے یہ مذاق کیا تھا. اب دیکھیں کہ جھوٹ جو ہے, اب عمران ریاض کی کمائی کی وجہ دیکھیں کیا ہے, اب معید پیر زادہ کی, شہباز گل کی کمائی کی وجہ دیکھیں کہ وہ صبح سے لے کے شام جھوٹ بیچتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری قوم جو ہے وہ جھوٹ خریدنے میں بڑی تگڑی ہے, رج کے دیکھتی ہے. میں اس سے پہلے یہ ٹویٹ آلریڈی کر چکا تھا, اور وہ جو ٹویٹ میں نے کیا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھا دوں. جی یہ وہ ٹویٹ ہے کہ وقت آپ کو کب کہاں سے کہاں لے جاتا ہے کون جانتا ہے. اور یہ جو ہے باغی ہے, اور اس باغی نے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس وقت کی حکومت کو ناکو چنے چبائے تھے, اور یہ باغی جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ کامیاب ہوا, اور آج یہ سیریا کا صدر ہے. اور آج سعودی عرب کے صدر نے, اب ظاہر ہے سعودی عرب کا صدر جو ہے وہ ٹرمپ کا دوست ہے, ان کے ملاقات بھی کروائی ہے اور معاملات بھی ٹھیک کروائے. بٹ اینی ہاؤ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے بھی پتا تھا, میں نے اسی لیے نیچے جو ہے بڑا واضح لکھا تھا کہ شاید, اب دیکھیں میرا جو ٹارگٹ تھی وہ تھی بیوقوف یوتھیے, کہ میں نے یوتھیوں کو ٹارگٹ کرنا تھا, یوتھیوں کا مذاق اڑانا تھا. مجھے پتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں گے, اور وہی ہوا. یوتھیے میرے پیچھے, میری اس ٹویٹ کے پیچھے ایسے بھاگے جیسے محلے سے جب گاڑی نکلتی ہے نا تو کارنر پہ کچھ کھڑے ہوتے ہیں نا جو گاڑی کے پیچھے باؤں 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 کر کے وہ ٹک 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 کر کے پہنچ جاتے ہیں. لیکن میں نے یہ کیا اور مجھے بڑا مزہ آیا, مجھے بڑی کالیں آئیں. ابھی ایک مجھے پتہ نہیں آج 15-20 دوستوں کی کال آئی ہیں جو بڑے پکڑ یوتھی ہیں, جو اپنی طرف سے مجھے یہ کہہ رہے تھے اس نے لسا ویخ تے لیا کرو اے تے صدر جے. میں کہا تھلے پڑھو کی لکھا ہے, تو آڈے واسطے لکھا سی پھڑو یوتھیو. تو پھڑو یوتھیو کا مطلب یہی تھا کہ یہ مذاق ہے. بٹ اینی ہاؤ, اللہ پاک کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چائنا اور انڈیا کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں آپ کو دیں گے. خیال رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں. پھڑو یوتھیو, آپ بھی اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہو کہ یہ ٹویٹ میں نے جو کیا تھا اس میں مطلب کہ پھڑو یوتھیو کیا کہا تھا. خیر نہیں ہو, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خوش رہے, سلامت رہیں, خوش رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھنا مت بھولیں, اور زیادہ سے زیادہ رائے کا اظہار کریں. اور آج ایک دفعہ میرے کہنے تھے پھڑو یوتھیو لکھ